नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 22 सूरह हदीद। मा असाबा, मा नहीं, असाबा पहुंचता, मिन मुसीबतिन कोई मुसीबत से, फिल अर्जी जमीन में नहीं पहुंचती कोई भी मुसीबत जमीन में, वला फी अंफुसिकुम और ना ही तुम्हारे नफ्सों में, इल्ला मगर, फी किताबिन मिन कबली मगर एक किताब में, मिन कबली इससे पहले, अन नबरआहा इससे पहले पैदा किया उसको, ठीक है, नबराहा हमने पैदा किया, बराआ से, इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर बेशक वो अलल्लाहि अल्लाह पर, यसीर बहुत आसान है। इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि इंसान को जो कुछ पहुंचता है वो तकदीर की वजह से है, वो सब कुछ फी किताबिन लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ि, अगर माँ और इल्ला जब साथ में आते हैं तो हसर होता है, यानी ताकीद होती है, ठीक है। और इसको हम तर्जुमा कैसे करते हैं, नहीं मगर मतलब ये नहीं है और ताकीद के साथ कहते हैं, जैसे जो कुछ भी मुसीबत जमीन में तुम पर आती है या तुम्हारे नफ्सों में आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है, उसी में से आती है। जो तकदीर में है वही तुम पर होता है या तुम्हारे ऊपर गुजरता है, ठीक है। तो असाबा, माँ असाबा क्या है फिर, असाबा किससे है, सौब से, स्वाद वाव, ठीक है, सौब से है। सौब किसको कहते हैं, सौब कहते हैं तीर का निशाने पर लगना, ठीक है। असाबा और मुसीबतिन एक ही रूट लेटर है, असाबा युसीबु। तो तीर का निशाने पर लगना क्या होता है, मुसीबत। अब देखिए, जब तीर को निशाने पर लगाते हैं तो जहन में क्या होता है, टारगेट होता है, ठीक है, वो ब्लैक डॉट, उसी को मारना है, किसी और जगह नहीं। तो ये होता है मुसीबत। तो जो मुसीबत होती है ना, जो किसी के ऊपर मुसीबत आती है वो भी क्या होती है, सिर्फ निशाने पर ही लगती है, यानी जिसको आनी है, जिसको हिट करना है उसी को करती है, किसी और को नहीं आती, ठीक है। तो क्या समझ में आया, तीर का निशाने पर लगना यानी ठीक उसी जगह पहुंचना जहां मकसूद हो, यानी मुसीबत इत्तेफाक नहीं है, ये एक निशाने पर लगी हुई तकदीर है जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए खास लिखी है, ना एक लम्हा पहले आ सकती है और ना बाद में, ठीक है। और याद रखिए मुसीबत सिर्फ दुख नहीं होती, ठीक है, बल्कि कुछ भी हो सकता है, जो भी तकलीफ, बीमारी, आजमाइश, अल्लाह की तरफ से एक निशाना लगा हुआ पैगाम, कभी इंसान को जगाने के लिए आती है, कभी इंसान को पाक करने के लिए आती है, कभी इंसान को अल्लाह के करीब करने के लिए आती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्जी, तो नहीं पहुंचती मुसीबत फिल अर्जी जमीन में, वला फी अनफुसिकुम जमीन में भी नहीं, फिल अर्जी वला फी अनफुसिकुम और ना ही तुम्हारे नफ्सों में। कैसे आती है जमीन में मुसीबत, जैसे कहत आता है, जलजला आता है, हम्म, तूफान आता है, नुकसान होता है, हालात मुख्तलिफ होते हैं, ये सब क्या है, जमीन के अंदर जो मुसीबतें आती हैं। फिर वला फी अनफुसिकुम और ना ही तुम्हारे नफ्सों में, तुम्हारे नफ्सों में मतलब तुम्हारे अंदर, नफ्स के साथ साथ क्या है, नफ्स कह के इसमें जिस्म भी आ गया, रूह भी आ गया, दिल भी आ गया, ठीक है।
تو یعنی تمہارے نفسوں میں یعنی تمہارے غم، تمہاری بیماریاں، فکر، پریشانیاں، خوف، ڈپریشن، اینزائٹی، محرومی، یہ سب کچھ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا نظام صرف باہر نہیں چلتا بلکہ اندر بھی، تمہارے نفسوں میں بھی، جس طرح زمین کے موسم، زمین کے حالات میں بھی کیسے چینجز آتے ہیں، تمہارے نفسوں میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور یہ تبدیلی کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ کیسے؟ الا فی کتاب من قبل ان نبرأہ، یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ نبرأ کس سے ہے؟ با را حمزہ سے، برا، برا برعن کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا باری، الباری، باری کیا ہے؟ پیدا کرنے والا، نام بھی رکھتے ہیں نا ہم عبد الباری۔ تو یہ سب کچھ پیدا کیا ہوا ہے کتاب میں، یعنی اسے ہم نے پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے لوح محفوظ میں، یعنی ہر دکھ، ہر آنسو، ہر پریشانی، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ سب کچھ اللہ پر بہت آسان ہے، یسیر اس فعیل کے وزن پہ بہت زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ توحید یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کائنات کی ہر چیز، ہر حرکت اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے، ہر قطرہ، ہر سانس کو اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ دیکھیے مصیبت دراصل نا، اللہ تعالیٰ انسان کو مصیبت لا کر ایک تعلیم دینا چاہتے ہیں، اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تقرب الی اللہ کی طرف لانا چاہتے ہیں اس کو۔ مصیبت جو ہے سزا نہیں ہے، یہ دعوت ہے۔ کس چیز کی دعوت ہے؟ سوچنے کی، سنبھلنے کی، لوٹنے کی، سدھرنے کی، اصلاح کرنے کی، ٹھیک ہے۔ جو مومن پر مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ بے مقصد نہیں ہے بلکہ یہ میرے رب کی طرف سے کیا ہے؟ مجھے قریب کرنے کے لیے آئی، میرے رب نے مجھے چنا ہے، اسی لیے یہ مصیبت آئی ہے۔ تو مصیبت جو ہے یہ انسان کو خالص کرنے کے لیے آتی ہے، پیور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے مصیبت، آزمائش، پریشانی، یہ سب ایک ہی الفاظ ہیں۔ تو جب آزمائش سے انسان گزرتا ہے تو جیسے سونے کو تپایا جاتا ہے، سونے کو جب تپایا جاتا ہے تو اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ خالص سونا، پیور۔ اسی طرح مصیبت میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے کہ یہ کتنا صبر کرتا ہے۔ مصیبت میں انسان، سونے کو آپ نے دیکھا ہوگا تپاتے ہیں تو کچھ اس میں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں؟ نہیں، وہ اور چمکتا ہے، صبر کرتا ہے۔ تو جو شخص مصیبت میں صبر اور اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ خالص کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو بھی ہے نا، جو مصیبت پہنچتی ہے وہ لکھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ تو نبرأہا، ہم نے پیدا کیا اس کو، یعنی تینوں بھی ہو سکتے ہیں، مصیبت بھی، زمین بھی، اور نفس بھی۔ نفس کے پیدا کرنے سے پہلے، زمین کے بنانے سے پہلے، یا مصیبت کے آنے سے پہلے یہ سب کچھ کیا ہے؟ لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ مصیبتوں کا آنا، مصائب کا بھیجنا۔ دیکھیے عرب لوگ نا عام طور پر ایک لفظ بولتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ لفظ کیا ہوتا تھا؟ اگر کسی پر کچھ مصیبت آ جاتی، کچھ پریشانی آتی، یا کچھ نقصان ہو جاتا، یا کچھ رزق میں کمی ہو جاتی، یا
کوئی لٹ جاتا، کچھ بھی ہو جاتا، حادثہ ہو جاتا، تو وہ ایک لفظ کہہ کے پرسکون ہو جاتے، اور وہ لفظ کیا ہوتا؟ مکتوب، مکتوب، لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ کوئی شکوہ نہیں، کوئی ماتم نہیں، کوئی غم نہیں، ایک دل پر سکون آ جاتا، مکتوب، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ لکھا ہوا تھا، یہ میرے اختیار سے نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی میرے رب نے اس کو لکھ دیا تھا میرے لیے۔ جب انسان کو یقین ہونا کہ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر وہ شکوے شکایت نہیں کرتا، تو کیا کہتے ہیں، مکتوب کہہ دیتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیے حدیث میں کیا آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، اور وہ کیا باتیں ہیں؟ نمبر 1، اللہ کا خیال رکھ۔ خیال رکھ مطلب اللہ کے احکام کی اطاعت کر، ٹھیک ہے، حفاظت کر، وہ تیرا خیال رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، جب مدد چاہیے تو اللہ سے مدد چاہ، اور جان لے جو مصیبت تجھے پہنچی وہ تجھ سے خطا نہیں ہو سکتی۔ فَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ۔ جو بھی مصیبت تجھے پہنچی ہے وہ تجھ سے خطا نہیں ہو سکتی، مطلب وہ چک نہیں سکتی ہے، وہ تجھے آ کر ہی رہتی ہے۔ جو تجھے ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ تجھے پہنچ کر رہتی ہے، اور جو تجھ سے رہ گئی وہ تجھ تک پہنچ نہیں سکتی، یعنی جو تجھے ٹارگٹ نہیں کیا گیا ہے وہ تجھے نہیں پہنچ سکتی۔ اگر پوری امت تیرے نفع کے لیے جمع ہو جائے تو تجھے نفع صرف وہی پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، مکتوب، اور اگر پوری دنیا تجھے نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو تجھے نقصان وہی دے سکتی ہے جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کیا ہے، لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی قلم اٹھا لیے گئے مطلب لکھ دیا گیا، قلم بند، صحیفے بھی خشک ہو گئے، سیاہی بھی خشک ہو گئی، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی چیز کا ملنا، کوئی چیز کا چھن جانا، یہ دونوں کیا ہے؟ امتحان ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی امتحان کے لیے کیا ہے، تو ہر شخص کا امتحان ہے کہ کس کس طریقے پر وہ کیسے کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ اور دیکھیے ہر ایک کا امتحان ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کا پرچہ پیپر الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی آزمائش الگ ہوتی ہے، کسی کو کچھ دے کر آزمایا جاتا ہے، کسی سے کچھ لے کر آزمایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دے کر بھی امتحان ہے، لے کر بھی امتحان۔ اب آپ سوچیے آپ کو کیا کیا ملا ہے اور آپ سے کیا کیا چھن گیا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہے نا کچھ کہ اسے کچھ ملا بھی ہوا ہے اور کچھ اس سے چھینا بھی ہوا ہے، اس کی عزیز ترین چیزوں میں سے اس کا کچھ نہ کچھ چھن گیا ہے۔ یہ ہر ایک کے مختلف امتحان ہے، کیونکہ ہر شخص مختلف ہے تو امتحان بھی مختلف ہوں گے۔ یہ ایسی ہے نا جیسے کوئی میڈیکل کے لیے پریپیئر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو میڈیکل کے پریپریشن میں اس کے جو پرچے ہوں گے اس میں انجینئرنگ کا نہیں آئے گا، یا پھر کوئی انجینئرنگ کے لیے پریپیئر کر رہا ہے تو اس کو میڈیکل کے کوشچنس نہیں آئیں گے۔ ہر ایک کا پرچہ مختلف ہے، ہر ایک کی آزمائش، ہر ایک کا امتحان مختلف ہے۔ کسی کو کوئی چیز پریشان کرتی ہے چھن جانے پر، ہاں، کسی کا مال چلا جائے تو وہ اس سے پریشان ہوتا ہے، اور کسی کو اگر اس کا مال چلا بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے اگر کوئی اس کا عزیز ترین چلا جائے گھر سے، کوئی فوت ہو جائے تو وہ سروائیو نہیں کرتا، ہوتا ہے نا، مال چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے مال چلا جائے تو وہ سروائیو نہیں کرتے، اور کچھ لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے، کتنا بھی مال چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا،
اگر کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے ان کا عزیز ترین، تو پھر وہ سروائیو نہیں کرتے، زندہ نہیں رہتے۔ کسی کو کھانا نہ ملے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کسی کو اس کی پسندیدہ چیز نہ ملے تو وہ سروائیو نہیں کرتا۔ یہ مختلف مزاج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، ہر ایک کی پسند مختلف ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو ہمیں پسند ہے وہ سب کو پسند ہے، اور جو ہمیں ناپسند ہو وہ سب کو ناپسند ہو۔ اللہ نے مزاج مختلف بنائے ہیں، الگ بنائے ہیں، پسند اور ناپسند رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ سے کوئی چیز چھن جاتی ہے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کسی اور سے وہ چیز چھن جاتی ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں دیکھو ایسے بھی کوئی روتا ہے، اتنی سی چیز چلے گی تو رو رہے ہیں۔ چیز وہی ہے، لیکن فرق کس چیز میں ہے پھر؟ مزاجوں میں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے نا وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، ما اصابک لم یکن لی یخطئک، وہ تجھ کو پہنچ کر رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حادثے، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ سب کچھ لکھے ہوئے ہیں، اتفاق نہیں ہے، اچانک سڈنلی آ گئے ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو اللہ نے قلم کو کہا، حکم دیا لکھنے کے لیے، اس نے لکھا، اور یہ وہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے نا یہ انسان کو ایک سکون دیتی ہے۔ دل میں اگر اس کے طوفان ہے نا تو وہ اس طوفان کو خاموش کر دیتی ہے۔ بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے رب نے یہ فیصلہ پہلے ہی لکھ دیا تھا، تو پھر شکایت کے بجائے کیا کروں؟ شکر کروں، الحمد للہ کہوں۔ تو دنیا کی جو مصیبتیں ہیں وہ ایک تیر کی طرح ہے، اور وہ تیر جو ہے جہاں نشانے پر لگنا ہے وہی لگتا ہے۔ کورونا میں اتنی بڑی فیملی ہوتی ہے، لیکن وہ جو تیر نشانے پر لگتا ہے کسی ایک شخص کو ہی لگتا تھا، لگتا بھی ہے۔ مصیبت جس کو آنی ہے بس اسی کو پہنچتی، پورے گھر میں سے ایک انسان فوت ہو جاتا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ مصیبت، تیر کا نشانے پر لگنا، جس کو اللہ نے چاہا ہے بس اسی کو وہ ہٹ کرتی ہے۔ اگر وہ تم کو لگی ہے تو وہ تمہارے لیے ہی تیر نکلا تھا، اگر وہ تمہیں نہیں لگی تو وہ تمہارے لیے تیر نہیں تھا۔ اللہ کی جو تقدیر ہے وہ نہ خطا کرتی ہے نہ بھولتی ہے، بلکہ کیا ہے، جس چیز کو ٹارگٹ کیا ہے وہیں جا کر پہنچتی ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے، مکتوب ہے۔ سمجھ میں آیا مکتوب کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے بس لکھ دیا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھ دیے، ہمیں بے بس کر دیا ہے، بس لکھا ہوا ہے، کچھ کرو نہیں کراؤ نہیں، بس بیٹھے رہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کا امتحان کا طریقہ لکھ رکھا ہے، کس کو کیا دے کر آزمانا ہے، کس سے کیا لے کر آزمانا ہے، یہ سب کچھ مکتوب ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کیسا ریئیکٹ کرتا ہے، دینے پر اور لینے پر کس طرح کا ریئیکشن دیتا ہے۔ ایکم احسن عملا، جب کچھ ملا ہے تو کیا کرتا ہے، جب کچھ چھن جائے تو کیا کرتا ہے، یہ سب کچھ لکھ لیا جاتا ہے کہ اس نے اس موقع پر اس طرح سے ریئیکٹ کیا، صدمے کے شروع میں اس طرح سے الفاظ کہے، یہ اس کا رسپانس تھا۔ اس شخص کو جب دکھ پہنچا تو اس نے اس طرح سے ریئیکٹ کیا، اس کو جب یہ مصیبت آئی تو اس نے اس طرح سے بہیو کیا۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس؟ دیکھیے جو ہی ایسی کوئی کیفیت آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کچھ بھی، کوئی آزمائش آئے تو فوراً تھام لے، اس کو، اپنے آپ کو،
کہ میرا امتحان شروع ہو گیا ہے. کچھ ملے تب بھی اور کچھ چلا جائے تب بھی میرا امتحان شروع ہو گیا ہے. دیکھیے جنرلی ہم کیا کرتے ہیں، نعمتیں ملنے کو ہم امتحان نہیں سمجھتے، ہے نا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر نعمتیں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ آزمائش نہیں ہے. حالانکہ یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی امتحان ہوتا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے نعمتیں ملنے پر، کیا ریسپانس ہوتا ہے اس کا. وہ بھی امتحان ہے. اب کرتا کیا ہے اتنا پا کر، بہت باتیں کرتا تھا نا کہ میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میرے پاس تو وہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں ایسے کرتا ویسے کرتا. بہت تمنائیں تھی نا پہلے نہ ہونے پر. اب دیا ہے، اب امتحان شروع ہو گیا، دیکھتے ہیں اب کیا کرتا ہے. اور دیکھیے امتحان میں انسان کا حال کیسے ہوتا ہے، امتحان میں کیسا لکھتے ہیں، پوری پورا الرٹ ہو کر، ٹھیک ہے، متوجہ ہو کر، فوکس ہو کر. صرف دھیان کدھر ہوتا ہے، سوالات کی طرف، جو پوچھا گیا ہے اس کی طرف، جو کوشچن ہے اسی کی طرف پوری توجہ ہوتی ہے، وقت ضائع نہیں کرتی. امتحان میں سو جاتے ہیں کیا، نہیں سوتے ہیں. امتحان یہ لفظ ہی کافی ہے ہلانے کے لیے. تو امتحان میں انسان کیا ہوتا ہے، پورا الرٹ ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے اس کو فیس کرتا ہے. کوئی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں لکھتا، کچھ بھی زبان سے الفاظ نہیں نکالتا، فوکس ہوتا ہے. تو یہ زندگی بھی، یہ زمین میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مصیبتیں بھیجی ہیں، تمہارے انفس میں بھی، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ فی کتاب لکھا ہوا ہے، مکتوب ہے. ٹھیک ہے، جیسے حدیث میں کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قلم سے کیا کہا، ان اولا ما خلق اللہ، بے شک اولا سب سے پہلے، ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے، القلم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے اس کو کیا کہا، فقال لہ، کہا اس کو، اکتب، لکھ. قالا، قلم نے کہا، کیا کہا، ربی اے میرے رب، وما اکتب، کیا لکھوں میں، اے میرے رب میں کیا لکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قالا اکتب مقادیرہ کلی شیئن، لکھ مقادیر تقدیریں، کلی شیئن ہر چیز کی، ہر چیز کی تقدیر لکھ دے، حتیٰ یہاں تک کہ تقوم الساعۃ، کھڑی ہو جائے قیامت. جب تک قیامت آ جائے نا تب تک کی پوری تقدیریں لکھ دے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا، لکھ، سب کچھ لکھ. تو اس نے سب کچھ لکھ دیا. تمہارا رونا، ہنسنا، اٹھنا بیٹھنا، تمہارا امتحان ہونا، امتحان میں تم کس طرح سے ریئیکٹ کرو گے، یہ سب کچھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے لکھ دیا. آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے سب کچھ. تو پھر کیا سبق ہے، جب بھی کبھی ایسے دل میں یہ خیال آئے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، تو جواب کیا دینا ہے، کیونکہ اللہ نے قلم کو اس وقت یہ حکم دیا لکھنے کے لیے، اس نے لکھ دیا، اور یہ میرے رب کا حکم ہے، مکتوب. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کچھ نہ کرے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، چلو چھوڑو، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم؟ کچھ اچھے بننے کی ضرورت نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بدبخت لکھ دیا ہے. تو یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے. وہ تو صاف طور پر ایک حدیث میں آتا ہے. کیا ہے حدیث میں، احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز.
जो चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज तुम्हारे लिए फायदा मंद हो उसके हासिल करने में पूरी कोशिश करो। ठीक है, पूरी तरह से लग जाओ। वस्ताइन बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांगो। वला ताजिज, और आजिजी या सुस्ती मत दिखाओ। और अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंच जाए तो ये मत कहो काश मैं ऐसा करता तो ये ना होता। लो अन्नी फालतू कजा काना कजा व कजा, मैं अगर ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता, वैसा ना होता, ये मत कहो। वलाकिन कुल, और लेकिन कहो, क्या कहो? कद्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, ये अल्लाह की तकदीर थी और जो उसने चाहा वही हुआ। क्योंकि ये जो लफ्ज है ना, काश, शैतान के अमल का दरवाजा खोल देते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ये सब कुछ तकदीरें अल्लाह ताला ने पहले से ही लिख दी है। तो कोशिश क्या करना है? पूरी हमारी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है हम ज़रूर नफ़ा हासिल करने के लिए, यानी जो भी खैर है, नेकियों में सबकत ले जाने की पूरी कोशिश करना है, अल्लाह से मदद मांगना है, ठीक है? और अल्लाह ताला से मदद मांग के हुस्ने ज़न रखना है। हुस्ने ज़न क्या होता है? अच्छा गुमान, ठीक है? अल्लाह ताला ज़रूर हमारे लिए अच्छा करेगा। अल्लाह से मदद मांगो, वस्ताइन बिल्लाह। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है फिर? मकतूब, लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखी हुई है, ठीक है? तो मकतूब अब समझ गए हैं किस तरह से है इसका मीनिंग? हुँ? मकतूब यानी अल्लाह ने सब कुछ लिख दिया है और अल्लाह ताला आप देखते हैं, अल्लाह ताला को तो सब कुछ पता है, अल्लाह ताला का साबिक़ इल्म भी है, राइट? लेकिन अल्लाह ताला दिखाना चाहते हैं कि ये किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या करता है। इम्तिहान में मिलने पर भी क्या करता है और छिन जाने पर भी क्या करता है, ठीक है? तो सबका इम्तिहान है, हम सबका इम्तिहान है, देकर भी और लेकर भी। मसलन देखिए, आपके हस्बैंड को अगर अच्छी जॉब है, ठीक है? आपके हस्बैंड का प्रमोशन हुआ है, पहले मैनेजर, सीनियर मैनेजर थे, अब डायरेक्टर हो गए, ठीक है? अब क्या है फिर? इम्तिहान है, हुँ, इम्तिहान शुरू हो गया ना, नेमत मिली, इम्तिहान शुरू हो गया। अब आपकी चाल कैसी होती है? आपके पाँव कहाँ रहते हैं? हुँ, तफ़ाखुर क्या था? कल हमने पढ़ा ना, ये है ना, तफ़ाखुर यानी जिसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है, उस पर फ़ख्र करना, ठीक है? बहुत सी ख़वातीन ना अपने हस्बैंड की जॉब पर, अपने हस्बैंड के प्रमोशन पर, तरक्कियों पर, स्टेटस पर, उनके मनसब पर ना बहुत फ़ख्र करती, बहुत गुरूर का शिकार होती। इसमें क्या गुरूर है? इसमें क्या फ़ख्र है? कॉमन सेंस है, अगर शौहर को अच्छी जॉब मिली है, तो इसमें इतराने वाली कौन-सी बात है? इसमें आपका क्या कमाल है? हुँ, वो मेहनत किसी की, शान किसी की, काम किसी के, और आप बेकार में एक फ़ख्र, तफ़ाखुर कर रहे हैं, एक शान साथ में लेकर फिर रहे हैं, तो इम्तिहान तो होगा ना। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं, अल्लाह ताला ज़रूर आज़माएँगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। बेशक हम तुम्हारा, लामे ताकीद नूने सकीला है, यानी 3 ताकीद है इसमें। बेशक हम तुम्हारा ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर इम्तिहान करेंगे। किस चीज़ से इम्तिहान लेंगे? किसी को हम खौफ से आज़माएँगे, उसका इम्तिहान खौफ से होगा। यानी उसको उसको एक खौफ होगा फ्यूचर का, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, पता नहीं कैसी ज़िंदगी गुज़रेगी, पता नहीं कोई बीमारी आ जाएगी क्या, हमेशा खौफ में। तो ये आज़माइश है। फिर दूसरी आज़माइश या दूसरा इम्तिहान क्या होता है? वल-जू', भूख से, किसी की जॉब चली जाती है, हुँ,
یا پھر نقصان ہو جاتا ہے، بزنس پورا ٹھپ ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ جو یہ بھی امتحان. وہ نقص من الاموال، اور مالوں کی کمی سے، ٹھیک ہے، نقصان کم مالوں میں، والانفس، اور جانوں میں بھی، کسی کے پاس جان چلی جاتی ہے، اچھا کمانے والا انسان فوت ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ امتحان ہے، ہم ضرور ضرور یقیناً آزمائیں گے تم کو، کم ہے تم سب کو یہ آزمائش آئے گی، سب کو یہ امتحان آئیں گے. کسی کا کسی طرح کا پرچہ ہے، کسی اور طرح سے آزمائش ہے، الگ امتحان ہے، لیکن ضرور آئے گا. ٹھیک ہے، کسی کو ثمرات کی کمی، پھلوں میں کمی، یعنی رزق میں کمی ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بشر صابرین، بشارت دے دو صابرین کو، جو استقامت اختیار کرتے ہیں، جو ڈٹے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ضرور آزمائش ہوگی، کیونکہ اللہ نے پیدا ہی انسان کو امتحان کے لیے کیا ہے، تو پھر امتحان کیسے نہیں ہوگا؟ امتحان ضرور ہوگا. اور امتحان کیوں ہوتا ہے؟ جیسے ہم اسکول میں امتحان کے پرچے وغیرہ لکھتے ہیں، تو کیوں ہوتا ہے وہ؟ امتحان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ نیکسٹ گریڈ میں پروموٹ کرنا، نیکسٹ کلاس میں داخل ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، اگر آپ 5th کلاس میں پڑھتے ہیں تو آپ کو 6th کلاس میں جانے کے لیے امتحان دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ 8th میں ہیں تو آپ کو 9th میں جانے کے امتحان سے گزرنا ہوتا ہے. نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ درجے پر کس طرح سے جائیں گے؟ امتحان سے گزر کر. اگر کوئی امتحان کہتا ہے کہ میں نہیں دوں گا، میں نہیں گزروں گا اس امتحان سے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو پروموٹ کیا جاتا؟ نہیں. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے جب تک وہ پاس نہیں ہوتا اس کو اسی کلاس میں رکھتے ہیں. نہیں، اس کو ابھی پکا ہونے دو، اس کو سدھرنے دو، اس کی اصلاح ہونے دو، اس کو خالص ہونے دو، تبھی اس کو آگے ڈالیں گے. کرتے ہیں نا ایسا؟ تو پھر دنیا میں امتحان کیسے نہیں ہو؟ درجات کی بلندی، آگے کے پروموشن کے لیے پھر امتحان کیسے نہیں ہو؟ ٹھیک ہے، پاس فیل کیسے جج کریں؟ امتحان سے ہی گزر کے. وہ تو ہوگا ہی، ہر ایک کو کھنگالا جائے گا. ہم نے پیچھے پڑھے تھے نا کہ بعض اوقات امتحان کسی کا کوئی انسان بن جاتا ہے، جیسے سورہ فرقان میں آتا ہے نا، اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں میں سے جن کو بھی بھیجا وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، اور ہم نے تم کو، یعنی تم سب کو، ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، انسان بھی ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا، بعض انسان بعض کے لیے آزمائش ہوتے ہیں نا. انسان ہی انسان کو تکلیف دیتا ہے. بعض اوقات شوہر بیوی کے لیے آزمائش ہوتا ہے. بعض اوقات بیوی شوہر کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. انسان انسان کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کتنا صبر کرتے ہو. تمہارا ریاکشن وہی ہے، ریسپانس کیا ہوتا ہے امتحان میں. اور یاد رکھو وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہے تیرا رب بصیرہ، خوب دیکھنے والا، سب کچھ دیکھ رہا ہے. کون سا انسان کس پر ظلم کر رہا ہے، کس کے لیے امتحان بنا ہوا ہے، وہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے. ہوتا ہے نا دنیا میں، کسی کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے انسان، خود انسان کا آزمائش بنا ہوتا ہے. انسان مصیبت بن کے بیٹھا ہوتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ لکئی لا، تاکہ، کئی لا، یہ لی کئی ہے اور لا ہے. لکئی، لام تعلیل ہی کے جیسا، لی کے جیسا ہی مانے آتے ہیں، تاکہ پورے کا میننگ، اور لا نہیں، تاکہ نہیں یا تاکہ نہ
तासौ, तुम अफसोस करो। असिया किसको कहते हैं? गम को। ठीक है, ताकि तुम गम ना खाओ, अला मा फातकुम, उस ऊपर उसके जो फौत हो गया तुमसे, ताकि तुम अफसोस ना करो उस पर जो तुमको तुम्हारे से चला गया। फाता फौत से है। फौत किसको कहते हैं? फौत कहते हैं किसी चीज का हाथ से निकल जाना। ठीक है, किसी चीज का रीच से निकल जाना, आउट ऑफ रीच हो जाना, उसको कहते हैं फौत। फातकुम यानी जो कुछ भी नुकसान हुआ तुमको, जो कुछ भी तुमसे खो गया, तुम्हारे हाथ से निकल गया, उस पर तुम अफसोस ना करो, ये कहा जा रहा है। फिर वला तफरहु बिमा आताकुम, और ना तुम इतराओ बिमा साथ जो आताकुम जो दिया तुमको, जो कुछ भी दिया तुमको उसमें तुम अकड़ो मत, इतराओ मत। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, और अल्लाह ताला नहीं पसंद करता कुल्ला हर एक मुख्तालिन, मुख्ताल खुद पसंद, फखूर फखर करने वालों को। देखिए अल्लाह ताला यहाँ पे हमको तसल्ली दिला रहे हैं, जो कुछ ना तुमसे चला गया तुम उस पर अफसोस ना करो, जो जो चीज तुमसे छिन गई है, ठीक है, तो उसमें ला तासौ, अब गम में पड़े मत रहो। पीछे क्या बात हुई है कि कोई मुसीबत जमीन में या तुम्हारे नफ्सों में नहीं आती मगर वो सब कुछ लिखा हुआ है, यानी हर चीज अल्लाह के इल्म और तकदीर से गुजर कर तुम पर पहुंची है। ठीक है, अब जब ये यकीन दिल में बैठ जाए तो इंसान के गम, ये जो गुरूर है, फिर क्या होता है, ये इसमें इतदाल आ जाता है, right? फिर इंसान बैलेंस लाइफ गुजारता है। लिकई ला तासौ अला मा फातकुम, ताकि तुम उस पर अफसोस ना करो जो तुमसे छिन गया है। देखिए कुरान हमें ये नहीं कहता कि तुम रोते धोते बैठ जाओ, ठीक है, अब उसी गम में मुब्तला रहो। तुम्हारे पास से कुछ चला गया है, मसलन किसी के घर में कोई फौत हो गया है, ठीक है, अब तुम रोते धोते ही बैठ जाओ। देखिए रोना गुनाह नहीं है, ठीक है, हम्म, रो सकते हैं, ठीक है, अपने गम का इजहार क्या होता है, रोता है बंदा, रोना मना नहीं, लेकिन उस गम को दिल में बिठाए रखना, जो इंसान का ईमान तोड़ दे, वो गलत है। यानी जब तुमने जान लिया कि हर नुकसान अल्लाह की तकदीर से था, हाँ, तो क्या होता है जब तुमने कह दिया मकतूब, लिखा हुआ है, तो दिल में फिर क्या होता है, सुकून आ जाता है, ये होना ही था, ये अल्लाह ने लिखा था। ठीक है? इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि जिसने तकदीर पर यकीन कर लिया उसके दिल से हसरत और हिर्स दोनों निकल गए। हसरत क्या होता है, रिग्रेट, हिर्स चाहना, लालच, ये चीजें निकल जाती हैं जिसने तकदीर पर ईमान ला लिया, यकीन कर लिया, राइट। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो चला गया है बस ज्यादा गम ना करो, ला तासव। और फिर दूसरी चीज क्या है, वला तफरहू बिमा आताकुम, और ना तुम इतराओ जो कुछ भी अता किया तुमको, यानी खुशी जरूर करो, हाँ, शुक्र अदा करो, मगर गुरूर मत करो, अकड़ो मत, इतराओ मत। देखिए फरहा के मीनिंग दोनों तरह से आते हैं, एक तो खुशी के लिए भी आते हैं और दूसरा क्या होता है, इतराना के नेगेटिव भी मीनिंग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इतराओ मत, अकड़ो मत। तो मोमिन क्या करता है जब कुछ पाता है तो कहता है ये मेरे रब का फजल है, हाजा मिन फजली रब्बी, ठीक है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझे नवाजा है। और मगरूर लोग क्या कहते हैं, ये तो मेरी मेहनत है, मेरी अकल है, मेरी सलाहियत है, मैंने ओवर टाइम जॉब किया, इतनी मेहनत किया, इसलिए ये सब कुछ कमाया हूँ। ये कौन कहते हैं, मगरूर लोग। तो कुरान ये चीजों को क्या कर रहा है, ये खुद फरेबी को काट रहा है, नहीं। वला तफरहू बिमा आताकुम, क्योंकि अल्लाह ताला वल्लाहु ला युहिब्बु
कुल्ल मुख्ताल फखूर। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद नहीं करता जो खुद पसंद है, मुख्ताल, फख्र करने वाले। ठीक है, मुख्ताल किससे है? खैल से है। ठीक है, खैल किसको कहते हैं? खैल कहते हैं घोड़े को। ठीक है, अब घोड़े किस लिए होते हैं? जाहिरी शान व शौकत होते हैं, है ना? घोड़े को देखिए क्या होता है, एक फख्र की अलामत, एक शुरू से देखिए, शुरू से लेकर आज तक भी ना घोड़े को एक शान, एक एक शान व शौकत, ज़ाहिरी एक फ़ख्र इसके तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गलत है। तो ख़याल क्या होता है? ख़याल, ख़याल इसी से है, ख़ैल से ही, यानी वहम व गुमान या दिमाग का तसव्वुर, जो हकीकत नहीं है, ठीक है? वो होता है ख़याल। तो मुख्ताल कौन है? जो अपने ख़याल में, सिर्फ़ अपने ज़हन में, हकीकत नहीं है, अपने ज़हन में जो खुद को बड़ी चीज़ समझता है, वो है मुख्ताल। और फ़खूर कौन है? फ़ख्र से, मुबालगा, बहुत ज़्यादा फ़ख्र करने वाला, फ़ख्र की बोली बोलने वाला। ठीक है? जब इंसान के अंदर मुख्ताल आ जाता है ना, ऐसा ख़याल आ जाता है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, हुँ, तो फिर क्या होता है, वो आगे बढ़कर फिर फ़ख्र की बोली बोलना शुरू कर देता है। तो ना अल्लाह को मुख्ताल पसंद है, ना फ़खूर पसंद है। ना करना पसंद है अल्लाह ताला को, नहीं, और ना ज़रूरत से ज़्यादा गम करना। ठीक है? खुशी मिलने पर भी आपे से बाहर नहीं हो जाना, डेंगे नहीं मारना है, दूसरों के ऊपर फ़ख्र नहीं जताना, या फिर दूसरों को हक़ीर नहीं समझना, या फिर अपनी बड़ाइयाँ कर रहे हैं, सेल्फ प्रेज़ ये करते चले जाना, ये अल्लाह को नहीं पसंद। ठीक है? वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं ये मुख्ताल और फ़खूर कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग हैं अल्लज़ीना यबख़लूना, ये वो लोग हैं जो बुख़्ल करते हैं। व यअमुरूना अन्नास बिल-बुख़्ल, और वो हुक्म देते हैं लोगों को बुख़्ल का। खुद भी बुख़्ल करते हैं, खुद भी कंजूसी करते हैं और दूसरों को भी कंजूसी करने का हुक्म देते हैं। बुख़्ल क्या होता है? बुख़्ल होता है ज़रूरी चीज़ पर खर्च ना करना। अब ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं जिस पर खर्च करना होता है? खर्च करने वाली चीज़ें जैसे मसलन माल है, अब माल में ज़कात क्या है? खर्च करना है, ठीक है? कंपल्सरी है, वो देना है। अब ज़कात नहीं दे रहे, तो ये कौन है? बख़ील लोग, बुख़्ल करने वाले, ठीक है? तो ज़कात का ना देना क्या है? बुख़्ल है। अहले खाना पर, बीवी, बच्चों पर खर्च करना क्या है? ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे खर्च नहीं कर रहे, तो ये क्या है? बुख़्ल, ठीक है? तो बुख़्ल का मतलब क्या है? अल्लाह की राह में खर्च करने से रुक जाना, या ज़रूरी जगह जहाँ खर्च करना है वहाँ खर्च ना करना, या फिर दूसरों को देने में दिल तंग करना, ये सब बुख़्ल है, ठीक है? याद रखिए कुरान में बुख़्ल सिर्फ़ माल तक महदूद नहीं है, ये इल्म में भी बुख़्ल होता है, नेकी के कामों में, मोहब्बत में, वक़्त में, या खैर छुपाने में भी बुख़्ल कहलाता है, ठीक है? कोई भी चीज़ को, चाहे इल्म हो, मोहब्बत हो, वक़्त हो, खैर हो, उसको छुपा रहे हैं, तो ये भी क्या है? बुख़्ल है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि कुछ लोग खुद भी खैर देने से रुक जाते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं। यानी वो ना खुद खर्च करते हैं, ना दूसरों को करने देते हैं। तो ये बुख़्ल है। सबसे बड़ा बख़ील कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बख़ील वो शख़्स है जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे। दुरूद ना पढ़ने वाला सबसे ज़्यादा बख़ील है। तो क्या करना चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ पर ज़िक्र हो, तो
درود پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کوئی درود نہیں پڑھتا ہے تو وہ کنجوسی کر رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے پھر کہ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو مختالن فخور جو ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لوگوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ بخل کا ہی حکم دیتے ہیں. اور وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی منہ موڑے گا بس بے شک اللہ تعالیٰ هو الغنی الحمید، وہی غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور حمید ہے، قابل تعریف ہے. ٹھیک ہے. تو بخل جو ہے یہ دراصل کیا ہے؟ اپنی نعمتوں کو چھپانا. ٹھیک ہے. انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سے بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اس میں سے بھی ایک نعمت کیا ہے؟ علم ہے. اگر کوئی علم چھپا رہا ہے تو وہ بھی بخل کر رہا ہے. اب کسی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کو وہ بات نہیں بتا رہا. جاؤ یہاں سے، میرا سر مت کھا، ہر وقت سوال کرتے رہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی بخل میں آتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اقتدار ہے، اگر آپ کے پاس کوئی منصب ہے، کوئی طاقت ہے جس سے آپ کسی غریب کا، کسی فقیر کا کام کر سکتے ہیں، تو ضرور ان کے کام آنا چاہیے. اگر آپ ان کے کام نہیں آتے ہیں، آپ کو اللہ نے دیا ہے یہ سب کچھ، جو اسٹیٹس دیا ہے، مقام دیا ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اگر آپ اس کے کام نہیں آتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بخل کر رہے ہیں. کسی کی مصیبت دفع کر سکتے ہیں آپ، لیکن نہیں کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بخل کر رہے ہیں. خود بھی نہیں کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں مت کرو، ڈسکریج کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو. کیا کہتے ہیں مثلا؟ فلاں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خود کمانے دو. فلاں کی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں کو مت پڑھا، کوئی ضرورت نہیں پڑھانے کی. ایسے سر کھپا ہوئے ایسے جملے ہم بولتے رہتے ہیں نا. اگر بولتے نہیں بھی ہیں تو سنتے ضرور ہیں. یہ سب کیا ہے؟ بخل ہے. جو دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دے رہے ہیں دوسروں کو. مثلا کہیں پر والنٹیئر کرنا ہے، اپنا وقت لگانا ہے، آپ اویلیبل ہے، یہ دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچانا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ٹائم نہیں ہمارے پاس. کسی کا مسئلہ سن لینا، کسی کی بات سن لینا. تو اگر نہیں سنتے ہیں تو یہ بھی بخل ہوتا ہے کہ ہم کیوں اپنا سکون برباد کریں، جاؤ کسی اور کو سنو. ہم کیوں اپنی روٹین ڈسٹرب کریں. یہ سب کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا بخل میں شامل ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم منہ موڑتے ہو، وَمَن يَتَوَلَّ، جو کوئی منہ موڑتا ہے، کس چیز سے منہ موڑتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے. تو کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ هو الغنی الحمید، تمہارا خرچ کرنا یا نہ کرنا، ٹھیک ہے، تمہارا منہ موڑنا اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. وہ تو خود غنی ہے، وہ خود حمید ہے، وہ بہت رچ ہے، امیر ہے، اور حمید ہے. حمید کیا ہوتا ہے؟ حمید خود قابل تعریف ہے. اگر کوئی تعریف نہیں بھی کرتا، اگر کوئی ہم نہیں بھی کرتا، تب بھی وہ تعریف کے قابل ہے. سورہ ابراہیم میں آتا ہے، ان تکفرو، اگر تم کفر کرو گے، اگر تم ناشکری کرو گے، تم ومن فی الارض جميعا، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کے سب، ٹھیک ہے. فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ ضرور غنی ہے اور حمید ہے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری. اگر تم اور سب کے سب جو سارے لوگ ہیں زمین میں، سب کے سب ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو، کچھ بھی نہیں. وہ بے نیاز ہے، غنی ہے اور حمید ہے، قابل تعریف. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندوں، اگر تم میں سے پہلا اور آخری انسان اور جن، پہلا اور آخری انسان اور جن
سب کے سب، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار انسان کے دل جیسے بن جائیں، سب اگر متقی بن جائیں تو یہ میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے. پوری جو اللہ کی مخلوق ہے، سب کے سب انسان جن، وہ اگر پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں اور ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، پاکی بیان کریں، تو اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کرے گا. اے میرے بندوں، اگر تم میں سے پہلا اور آخری، انسان اور جن، سب کے سب سے زیادہ گناہ گار انسان کے دل جیسے بن جائیں، یعنی گناہ کرتے رہیں سب کے سب، تو یہ میری بادشاہت میں ذرہ برابر کی بھی کمی نہیں کر سکتے، نہیں کرے گا. اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور مجھ سے مانگو، پھر میں ہر ایک کو وہ دے دوں جو اس نے مانگا، تو بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے ہوتی ہے. کتنا لگتا ہے سوئی کو اگر سمندر میں ڈبو کے نکالیں تو کتنا پانی لگتا ہے اس کو، اتنی بھی کمی نہیں ہوتی ہے اگر پورے دنیا کی مخلوق اللہ تعالیٰ سے مانگنے بیٹھ جائیں. اے میرے بندوں، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے شمار کرتا ہوں، پھر تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا. بس جو خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کچھ اور پائے تو اپنے آپ کو ملامت کرے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے. ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ میں آتا ہے آج کی تمام آیات سے؟ کہ انسان کو جو کچھ پہنچتا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے اپنی مخلوق کی تقدیریں لکھی ہیں، ان پر کیا گزرے گا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. زمین میں آنے والی مصیبتیں بھی اور ان کے نفسوں میں اندر آنے والی بھی غم، پریشانی، بیماری، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مکتوب کیا، لکھ دیا ہے. تو پھر ہمارا کیا ہے کام؟ صبر اور تصبر. ٹھیک ہے، کوئی چیز ملتی ہے تب بھی انسان کیا کرتا ہے، وہ اللہ کا دیکھتا ہے. کوئی چیز چھن جاتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. اگر کوئی چیز چھن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تسلی بھی دے رہے ہیں، لِكَيْ لَا تَعْصَوْا، مت تم غم کرو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے چھن جاؤ. چھن گیا ہے تو اب ڈپریسڈ مت رہو، ٹینشن میں، غم میں پڑے مت رہو، نکل جاؤ اس سے. اور جو دیا ہے اس میں بھی اکڑو مت، اتراؤ مت، کیونکہ اللہ تعالیٰ مختال فخور کو نہیں پسند کرتا. اور اللہ دیکھیے، آیت اب سورہ ختم پر ہے، اختتام ہو رہا ہے. سورہ کے ابتدا میں، آغاز میں کیا فرمایا تھا؟ خرچ کرنے کو کہا تھا، انفاق کرو، قرض حسنہ دو. قرض حسنہ کی کتنے بار بات آئی؟ اب کیا بات ہو رہی ہے؟ بخل کی بات. ٹھیک ہے، یعنی جو خرچ نہیں کرتے ان کے بارے میں ہے. خرچ، آغاز، اختتام. ٹھیک ہے، تو اگر تم بخل کرتے ہو تو تم اپنے نقصان کرتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے. تم اگر دے رہے ہو اللہ کی راہ میں تو اس میں اللہ کی ملکیت میں، بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ تم اپنے لیے ہی فائدہ کر رہے ہو. ان احسنتم احسنتم انفسکم، هو اللہ فإن اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ کیسے ہے؟ غنی ہے اور حمید. چلیے انشاءاللہ اس کے آگے کا ہم کل دیکھتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین
والحمد لله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. السلام عليكم